बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल चौथा दौर हुआ तालिबान के साथ पाकिस्तान का, लेकिन वो दौर भी कामयाब नहीं हो सका। इस तरह तालिबान और पाकिस्तान के डायलॉग नाकाम हो गए और अब मामलात जो हैं मुझे नहीं लगता कि किसी तरह सेटल हो सकेंगे। दोनों जो वफ्द हैं वो वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई तो हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, और साथ उनका ये कहना है कि अफगानों को दोबारा गारों के अंदर धकेल देंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ऐलान जंग कर दिया है। अब ये जो हमारा मगरबी बार्डर है उसकी सूरत-ए-हाल क्या होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मशरकी बार्डर के ऊपर भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ गजा के अंदर अब इसराइल ने दोबारा हमले करने शुरू कर दिए। 105 लोग वहां पे एक रात में शहीद हो चुके हैं, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। और ये खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अपनी फौज फलस्तीन भिजवा दी जाए, और ये वो फौज उन 8 मुल्कों की फौज का हिस्सा होगी जिसने वहां पे अमन कायम करना है। तो क्या पाकिस्तान कमिटेड है इस मामले में? और जब पाकिस्तानी फौज वहां पे जाएगी तो एक नया सिनेरियो क्रिएट होगा, वो किस टाइप का होगा, ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर से भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही। वहां पे हुकूमत तब्दील हो रही है, एक वहां पे पॉलिटिकल टर्माइल वहां पे भी पैदा हो रहा है। तो एक साइड पे बाहर के महाज हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर 2 महाज, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और एक कश्मीर के अंदर भी हो गया। तो जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत-ए-हाल है कहीं बैरूनी सूरत-ए-हाल के साथ मल्टीप्लाई करके पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे आज के मेहमानों का 2 पैनल्स हैं। पहले पैनल में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ दिफाई तजियाकार हैं, और इनके साथ दूसरे नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सईद मोहम्मद अली। जबकि प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उसके साथ उसमें मसूद खान साहब होंगे, साबिक सफीर भी हैं और ये सदर भी रहे हैं आजाद कश्मीर में। सबसे पहले जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये बहुत ज्यादा उम्मीद थी पाकिस्तान को कि क्योंकि हमने तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी, बल्कि पूरे अफगानों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की, और तालिबान तो क्यों रही पाकिस्तान के अंदर है, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। लेकिन अब जाहिर है जिसको पंजाबी में कहते हैं केड़ा केड़ा हो गई है, वो अपने साइड पे बैठ के कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर हमला करेंगे। हमने भी उनको धमकी दे दी है कि गारों में धकेल देंगे। आने वाली सूरत-ए-हाल क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जावेद साहब, और मोहम्मद अली साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये जो आपने बात की ना कि जी वो एक उम्मीद की जा रही थी या अफगान तालिबान से एक एक्सपेक्टेशंस थी, नो इट वाज नॉट लाइक दैट जी। हमें तो कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म था, बिकॉज अगर तो वो अफगानिस्तान के लिए कोई पॉलिसी लेकर आते, डायलॉग लेके आते अफगानिस्तान की अवाम की एस्पायरेशंस के मुताबिक, उनकी फ्यूचर के मुताबिक, या काबुल इस मोड में आता कि उसने गवर्न करना है अफगानिस्तान को, तो फिर तो कुछ चांस था जी, डिप्लोमेटिक चांस था। अभी भी काफी चीजें क्लोज हुई, बहुत नजदीक गया। 4 से 5 दफा सुना है कि जो इतलात आ रही है कि मुआहिदा, और 3 दफा तो कंफर्म मुआहिदा फाइनल रिटर्न हो गया, सारा तैयारी हो गई और इट वाज टू बी साइंड। तो जब वो बाहर जाते थे, इसका मतलब है कि बात किसी से करते थे और वापस आके वो एक नई डिमांड्स और एक नया फैशन, पहले तो दे वर नॉट सीरियस जब शुरू हुए टॉक, लेकिन जब ये 3 दफा ये चीजें हो गई, मैकेनिज्म पे बात हो रही थी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे बात हो रही थी, और थर्ड डे तो इतलात भी आ रही थी कि जी बस वो साइन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, हुआ चाह रहा है। और अचानक जब आखिरी उनकी बातचीत हुई है, इसका मतलब ये है कि देयर आर स्पॉयलर्स। इसका मतलब ये है नंबर 2 कि एक तो स्पॉयलर्स उसमें है, और नंबर 2 ये है कि इनका फुल कंट्रोल नहीं है जी। आपस में भी डिविसिव है। फ्रेंचाइज की जो मेन बोर्ड पे तो तालिबान लिखा हुआ है, तालिबान अफगानिस्तान का, लेकिन अंदर से अपने अपने इनके एजेंडाज हैं, तो वहीं से फिर अपनी इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहे। तो देयर इज मेथड तो है इस मैडनेस के पीछे, क्योंकि वो इस फ्रिक्शन को जारी रखना चाहते हैं। वो अपने आप को जो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी है उसके साथ जुड़ा रखना चाहते हैं, और इसी में अपनी पावर में रह सकना, वो समझ रहे कि इसी की वजह से हम पावर में रह सकेंगे। देखिए, कोई स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट होती तो डायलॉग की समझ आती कि किस तरीके से किया जाए। क्योंकि ये पैदावार ही गन की है, एक चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और गन लीड रोल में रहती है, तो दे आर बाउंड टू बी वर्किंग अराउंड, या जो उन्होंने अपना जो बिजनेस ऑफ द डे करना है वो फ्रिक्शन और वॉर के नजदीक ही करना है जी। तो और इस वक्त वो शायद समझ है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में भी नहीं है कि इनकी हर चीज मान ली जाए। बट एनीवेज आई थिंक कॉशियस तो हम थे, बट आगे चल के हम बात कर सकते हैं कि इसका फायदा होगा या नहीं होगा, या कैसे जा रहा है ये चीजें जा सकती हैं। ठीक हो गए।
सैयद मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आने से ये फरमाइए पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन क्या क्या है? एक तो वार है, जाहिर है हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी सूरत आपके सामने, एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रही हैं, कल से इंडिया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है और बड़े लंबा ये पट्टी है लंबी जिसके ऊपर वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है और तीनों उनकी फौज इन्वॉल्व होगी। और अब दूसरी साइड पे एक फ्रंट जो है नया खुल रहा है अफगानिस्तान की साइड से, तो ये जो टू फ्रंट वार है क्या पाकिस्तान को सूट करती है इस वक्त? ये बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है इस खत्ते का और पाकिस्तान का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ऑब्वियसली वी नीड टू ट्रेड केयरफुली। और मैं इसको कोई इत्तेफाक नहीं समझता कि एक ऐसे टाइम पे जबकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए हैं, इतनी लार्ज स्केल जो ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है और ऑफेंसिव मनूवर्स के ऊपर बेस्ड है, आर्मी एयरफोर्स नेवी जो भारत की है वो इस वक्त एक्सरसाइजेस प्लान कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें कमांडो और ड्रोन यूनिट्स भी जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। और तो बुनियादी तौर पे मैं इस पूरे इन्वायरमेंट को यूँ समझता हूँ जिसमें अफ़गान तालिबान का जो मौजूदा बिहेवियर है वो भी बेहतर अंदाज में समझ आता है। वो ये है कि यूँ लगता है कि दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात ये कि अफ़गान तालिबान बजाय कि अपने 4 साला हुकूमत को इस्तेमाल करते अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए, सियासी इस्तेहकाम को डेवलप करने के लिए और आलमी सतह पे अपने आप को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर साबित करने के लिए, उन्होंने यूँ लगता है तरजीह दी है कि वो इस खित्ते में एक भारत के प्रॉक्सी के तौर पे अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। और उसका सबूत सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की सरपरस्ती नहीं है, बल्कि जिस तरह आपने देखा कि उनके जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने मसले कश्मीर के हवाले से भी जो भारत को सपोर्ट किया भारत के दौरे के दौरान, वो इस बात का सबूत है कि एक जानिब वो अपने आप को एक इस्लामी नज़रियाती रियासत कहते हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जो सबसे ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत और फ़ौज की जानिब से, उसमें वो एक इंतहा पसंद हिंदू तंग नज़र हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ आलमी बरादरी और पाकिस्तान में भी जो लोग उनके साथ मुसालियत की बात करते हैं उनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। फिर दूसरी बात एक बड़ी तशवीशनाक ये थी कि जो इनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया तो इन्होंने ये वाज़े बयान दिया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, ये वही कमिटमेंट है जो पाकिस्तान बड़ी कोशिशों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान को भी दें, जिसमें ये मुज़ाकरात दोहा और इस्तांबुल के भी शामिल है, लेकिन वो वहाँ पे पहलू तही कर रहे हैं। और तीसरी बात अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए हैं इसमें इन्होंने भरपूर अंदाज में वक्त भी ज़ाया किया और एजेंडे को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की और बुनियादी तौर पे जो कमिटमेंट है वो सियासी और नज़रियाती एतबार पे वो TTP को एक दहशतगर्द गिरोह जो कि आलमी बरादरी, आलमी कानून और मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान समेत करार देते हैं, वो तस्लीम करने से इनकारी हैं। क्योंकि अगर वो नज़रियाती और सियासी एतबार से TTP को एक दहशतगर्द तंजीम मान लें तो तभी उनसे जो इक़दामात की पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि वो करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, रेन इन करेंगे, हैंड ओवर करेंगे या डीमिलिटराइज करेंगे, उस पर अमल दरामद हो सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जनरल साहब एक सवाल पैदा होता है, बल्कि दो सवाल पैदा होते हैं कि जो इंडिया एक्सरसाइजेस कर रहा है वो उसकी ख्वाहिश है कि सिर क्रीक जो है पाकिस्तानी इलाका है उसके ऊपर कब्जा करके वो वहाँ पे अपना झंडा लहराए और अपने अवाम को मुतमईन कर दे कि देखिए हमने पाकिस्तान के एक इलाके पे कब्जा कर लिया, अब कराची हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। बल्कि राजनाथ ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक रोड निकलेगी जो कराची तक जाएगी। तो ये एक खदशा है। दूसरा ये है कि इस सिनेरियो के अंदर खुदा न खास्ता इंडिया में कोई पहलगाम टाइप वाक़या हो जाता है तो इंडिया उसका हवाला दे के पाकिस्तान के ऊपर दोबारा मई जैसी सूरत पैदा कर सकता है। तो एक साइड पे इंडिया का ये ख्वाब है या दो जो आपके सामने मैंने प्लान रखे हैं, और दूसरी साइड पे अगर वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है तो फिर क्या पाकिस्तान दो फ्रंट के ऊपर बेक वक्त लड़ सकेगा? क्योंकि आप मिलिट्री मैन है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ پہلگام ٹائپ واقعہ کوئی انڈیا کے اندر ہو جاتا ہے اور انڈیا اس کا حوالہ بنا کے اس کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے بالکل اس طرح جس طرح اپریل اور مئی کے درمیان ہوا تھا, تو کیا سیناریو ہوگا؟ اور اگر وہ سر کریک کے اوپر باقاعدہ قبضہ کرنا چاہتا ہے سر کریک کے اوپر, تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فل فلج وار کی طرف جانا چاہیے؟ اور ساتھ ہی اگر وہ افغانستان کو استعمال کرتا ہے جو ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ پاکستان لڑ سکے گا اس سیناریو میں؟ جی چل صاحب آپ نے تین چیزیں کی. سر کریک پہ پہلے آتے ہیں. سر کریک پہ انہوں نے 3-4 سال پہلے بھی ایک اس طرح کی 2.5-3 سال پہلے ایک کوشش کی کہ یہاں پہ اپنی موومنٹس بڑھائی اور وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز شو کی ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے سر کریک کا کہ جی وہ وہاں سے سڑک نکال کے کراچی دور نہیں ہے, تو میرے خیال میں سر کریک کے بارے میں لوگوں کو بہت سخت لا علمی ہے اور راجناتھ صاحب بھی اس میں شامل ہے. وہ دیکھیں بے وقوف بناتے اپنی عوام کو. سر کریک مارشز ہیں جی, بہت ہی ٹف ایریا ہے اور الحمدللہ پاکستان وہاں پہ بہت ہی بیلنس اور سٹرونگ بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان اس لیے تو پچھلے دنوں نے اس کا بات چیت کی, یہ بہت لو ہینگنگ فروٹ تھا. جب مشرف کی بھی بات چیت ہو رہی تھی اٹ واز آلموسٹ ریزالوڈ, کو اتنا اس کی نیشنس اس طرح نہیں تھی. بٹ اینی ویز ایک سوورینٹی ہے, ایک بارڈر جب آپ کسی کے کراس کرتے ہیں تو وہ چاہے سینسٹیو ایریا یا نہیں ہے اس کی ایک امپلیکیشن ہے. پاکستان اس کے لیے بیلنس ہے. پاکستان سر کریک میں اتنا اس کا دفاع مضبوط ہے کہ they cannot even think. تو یہ جو کہہ رہے وہاں سے سڑک, وہاں مارشز ہیں جی, آپ چڑیا مطلب وہاں کچھ جا بھی نہیں سکتے آپ, اسمال بوٹس آپریٹ کرتی ہیں. تو یہ اسی طرح کا ہی ہے جس طرح لاہور کا انہوں نے دلدلی علاقہ ہے جی, دلدلی علاقہ ہے, وہاں سے سڑک ایسی ہے جیسے لاہور کا انہوں نے پانی ہے وہاں پہ. اور پاکستان is sitting there very very strong. They can dare not think of they can dare not think of coming close to Sir Creek جی. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے بات کی کہ وہ دیکھیں ایک جس طریقے سے ابھی وہ کیسس بلائے تو کسی کو بھی بلا لے. ملیٹریلی اس وقت وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی آپریشنز کنونشنل ڈومین میں پاکستان کے خلاف کر سکے, چونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ بھی پولیٹیکل ہو کے آر ایس ایس کا ملیٹنٹ ونگ بن گئی ہے. تو وار کا کنٹرول کہہ لیں یا وار کی انیشیشن کہہ لیں, وہ ان فنیٹکس کے پاس چلی گئی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو, ابھی یہ دیکھیں نا, یہ بھی ڈومیسٹک آڈینس کو بڑھ کے مارنے والی بات ہے کہ جی سندور 1 کے بعد اب سندور 2, اگر سندور 1 فیل مقصد حاصل نہیں کر سکا تو اس کے بعد ہی تو آپ سندور 2 لانچ کرنے لگے ہیں نا, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سندور 1 کے مقاصد حل نہیں کر سکے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چلے آپ کی مرضی کے بغیر ہی وار بند کر دی تو آپ کو شروع کس نے کہا تھا آپ بند کر دیں؟ تو سندور 1 کے فیلئر کے بعد اگر اس کا ملٹری چیف یا سی ڈی ایس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ کریں, پہلے تو ان کو سیک کر دینا چاہیے کہ جی آپ نے سندور 1 میں آبجیکٹیوز کیوں نہیں حاصل کیے. بٹ اینی ویز جو پاکستان بیلنس ہے جی, آپ نے جو تیسری بات کی نا ٹو فرنٹ, پاکستان از بیلنسڈ ان اے وے کہ یہ پاکستان نے یہ چیزیں وار گیم کی ہوئی ہیں. پاکستان کی ملٹری نے ساری انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ویسٹرن سے آئے, یہ جب ابھی پچھلی دفعہ بھی پہلگام میں بھی آئے تھے تو ان کا جو اسیسمنٹ یہی تھی کہ ان کے جو ایلیمنٹس آلریڈی ادھر موجود ہیں وہ بلوچستان میں اور کے پی میں آگ لگا دیں گے اور ایک انٹرنل فرنٹ بھی کھل جائے گا جس سے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ سکم کر جائے گا اس پریشر پہ. وہ بھی نہیں ہوا. بٹ اینی ویز ایون یہ ویسٹرن کھولتے ہیں, طالبان کو جس طریقے سے بھی یوز کرتے ہیں, دے آر ناؤ پارٹنر ود دیم. تو پاکستان ہیز دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو ریسپونڈ, ناٹ اونلی ریسپونڈ, پاکستان ول ٹیک دس وار انٹو انڈیا. اور یہ بھول جائے کہ اب یہ پاکستان اگر ریسپانس کرے گا تو وہ کرے گا کشمیر میں, تاکہ کشمیر دونوں طرف کشمیری مرے, ان کا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یا پنجاب میں ریسپونڈ کرے گا یا راجستھان کے ڈیزرٹ میں تو نہیں ریسپونڈ کرے گا. پاکستان پھر وہاں پہ ریسپونڈ کرے گا ویئر اٹ ول ہرٹ اینڈ ول بی مور پینفل فار انڈیا. انڈیا کے لوگوں نے ابھی تک راجناتھ کی تقریریں سنی ہیں, گودی میڈیا نے ان کو ایک جنگوازم کر کے ان کو ملٹری تو ضرور بنا دیا, انہوں نے جنگ دیکھی نہیں ہے, جنگ کا پین دیکھا نہیں ہے. It's not good thing for Pakistan also, لیکن پاکستان نے کو پین لینا آتا ہے اور اب پاکستان کو پین دینا بھی آتا ہے. فیوچر کا کانفلکٹ ہی ہے about giving and bearing the pain. تو پھر ابانی اور اڈانی کا جو انڈیا نا یہ وہ ایفیکٹ ہوگا جی, یہ یاد رکھیے گا. اس کی عوام کو پھر پتہ ہونا چاہیے. پھر پاکستان کے پاس آپشنز جب آپ کے پاس رہ جاتی ہیں تو پاکستان نہ صرف ڈیٹرس ریگین کرے گا بلکہ دس وار ول بی فاٹ آن دی انڈین. اور میں یہ کوئی تقریر نہیں کر رہا کوئی ایک ملٹری ایکس ملٹری ہوں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے, آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ. اور دس پاکستانی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا اس کو آف کورس سپورٹ پوری حاصل ہے. پھر ٹرینٹی آف وار جو ہے پاکستان کی عوام گورنمنٹ اور ملٹری مل کے لڑے. مجھے علی صاحب کے پاس جانے دیں.
محمد علی صاحب کے پاس جانا تھے. محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا افغانوں کے پاس اب کیا آپشن ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کو کہاں کہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی اپارچونٹی لوز کی ہے اور وہ بھی دو ہمدرد ملکوں کے اندر بیٹھ کے, ان کے سامنے بیٹھ کے. دیکھیے میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ بھارت کے پروکسی کے طور پہ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے استعمال ہونا ہے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور بھارت نے بھی جو مئی اس سال ہزیمت اٹھائی تو ان کو بھی, جس طرح بھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے, ان کی لیڈرشپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے بہت اچھی طرح کہ یہ پوسچرنگ تو وہ کر رہے ہیں اگریسو ہمارے بارڈر کے قریب, لیکن وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کنونشنل ڈومین ہو یا اسٹریٹجک ڈومین ہو, لینڈ ایئر سی, ہر ڈومین میں ہم کوئٹ پرو کو پلس کے تحت ان کو کہیں زیادہ پین اور ڈسٹرکشن اور امبیرسمنٹ انفلکٹ کرنے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے افغان طالبان کو انگیج کیا ہے, ان کو آؤٹ سورس کر دیا ہے ٹیررزم کی پالیسی کہ جناب آپ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے دہشت گردی کا استعمال کریں. تو ان کی جو اسکل لیول ہے اور ان کا جو تجربہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے, ایک سب کنونشنل وار کا. تو بنیادی طور پہ جو احتمال ہے وہ یہی ہے جو کہ ہم نے پچھلے 4-5 ماہ میں دیکھا بھی کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی جو سرپرستی ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ہماری فوج, میں سمجھتا ہوں جس طرح بھی آصف صاحب نے بھی کہا ہے, میں تھوڑا سا اس میں ترمیم کروں گا. ہم افغانستان سے جنگ نہیں چاہتے ہیں اور یہ میسج افغان حکومت اور عوام کو دینا بہت ضروری ہے, لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ افغان عوام اور افغانستان اور پاکستان کے مشترکہ دشمن ہیں. اس لیے اگر افغان سرزمین سے کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جائے گی تو پاکستان انٹرنیشنل لا کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو استعمال کرتے ہوئے بہت ایکوریٹلی اور رسپانسبلی اور سوئفٹلی اس کے مراکز کو نشانہ بنائے گا تاکہ وہ صلاحیت پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو سکے. لیکن یہ میسج بہت کلیئرلی ہماری جانب سے سفارتی اور دفاعی سطح پہ جانا افغانستان کو ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کوئی روایتی جنگ چاہتے ہیں یا ان کے عوام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم بھلے ہمارا جو نیریٹو اور ہمارا بیان ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. آخری جملہ کہ ہم اپیل کرتے ہیں افغان ہر ذی شعور اور پرامن شہری سے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر دہشت گردی کے مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرے. بالکل ٹھیک ہے, میں نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم غزہ کا آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا یہ فرمائیے گا کہ ایک یہاں پہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم غزہ میں اپنے ٹروپس بھجوائیں گے جو وہاں پہ پیس کیپنگ کا کام کریں, اور یہ ظاہر ہے اس کو بیکنگ ہوگی اقوام متحدہ کی بھی, امریکہ کی بھی اور ان کے اتحادیوں کی بھی, اور وہ 8 اسلامی ملکوں کی فوج ہوگی جس میں پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ زیادہ تعداد پہ جائیں گے. تو کیا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس سے اسرائیل کو ہم تسلیم تو نہیں کر رہے اور وہاں جا کے ہماری فوج کیا پرفارم کر سکے گی؟ چوہدری صاحب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا. بہرحال پاکستان ایک پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے جب 8 ممالک کے سربراہان ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور انہوں نے انڈورس کیا, پاکستان بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے انڈورس کیا پیس پلان کو, جو آج بھی انڈر سٹریس ہے انفارچونیٹلی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک آئی پرسنلی فیل کہ بالکل جی پاکستان کو اگر اپرچونٹی ملتی ہے, آلریڈی پاکستان جو ہے دونوں حرمین شریفین کی ہم حفاظت پہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے سعودی عربیہ کی, اور اگر قبلہ اول کی ہمیں موقع ملتا ہے اور خاص طور پہ پیپل آف پیلسٹائن, ابھی دیکھیں نا آج کا سکور آپ انٹرو میں اپنا بتا رہے تھے کہ اس میں بچے بھی شامل ہیں, 100+ کے لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ اگر اسٹیبلٹی میں پاکستان کو اپنا رول ادا کر سکتا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بائی آل ممبرز ہوتی ہے وہاں پہ ڈپلائمنٹ, تو یہ پاکستان کے رول کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آگے لے جائے گا. دیکھیں پاکستان کا ڈائریکٹ جھگڑا اسرائیل سے, کوئی ڈائریکٹ ہماری کنفرنٹریشن پاکستان اور اسرائیل کی ایسا سچ نہیں ہے. پاکستان کا ایک سٹانس ہے, قائد اعظم نے بھی جو فلسطین کے بارے میں فرمایا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ ایک ہوگی, جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ فلسطینین ہوگی, یہودی وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور اگر اب جو آج کے حالات ہیں اس میں اگر 2 اسٹیٹ سولوشن ہوتا ہے دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو پیپل آف پیلسٹائن, تو پھر تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. ہم تو فلسطین کے
لوگوں کے لیے اگر ان کے بس عرب ورلڈ اور فلسطین یہ سمجھتا ہے کہ یہ سلوشن ہے تو پاکستان شوڈ سٹینڈ ود دیٹ سلوشن. آپ کس لیے اپنی اینیمیٹی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں یا یو وانٹ ٹو کریٹ اندر اینیمی؟ یس، اسرائیل پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، انڈیا کے ساتھ اس کی کلیبریشن رہی ہے، ایک انوائرمنٹ رہی ہے، تو پاکستان اپنا سٹانس سے ہٹ نہیں رہا. پاکستان اسرائیل کو ایسے نہیں مان سکتا، اور ابراہیم اکارڈ کا جس لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ وہ شامل، ایسے نہیں ہوگا جب تک وہ ایم مقصد حل نہ ہو جائے یا حاصل نہ ہو جائے جو فلسطین کی عوام کی خواہشوں کے عین مطابق رہو. پاکستان will never ever accept اسرائیل، یہ یاد رکھیے گا. فوج بھیجنا میں I personally feel کہ it will be a good option. آپ مین سٹیج پہ رہیں گے، ورنہ پھر آپ ریلیونٹ ہو جائیں گے جی، اور فلسطین کے لیے کوئی صرف زبانی کلامی پھر باتیں ہوں گی. یہاں کم از کم آپ فزیکلی کچھ نہ کچھ اس پیس کی مینٹیننس کے لیے یا اس چیزوں کو آگے بڑھانے میں ہیلپ فل ہو جائیں گے. ٹھیک. سید محمد علی صاحب، یہ دیکھیں پاکستانی فوج جو ہے وہ ظاہر جائے گی ان 8 ملکوں کی فوج کے ساتھ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے، اور اب وہ وقت آ بھی گیا ہے کیونکہ جب تک مسلمان فوج وہاں پہ نہیں جائے گی اس وقت تک اسرائیل اسی طرح حملے جاری رکھے گا. تو اسرائیل کو پیچھے ہٹانے کے لیے بھی اس فوج کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ملک پسند نہیں ہوگا تو ہم اس کی فوج کو یہاں پہ برداشت نہیں کریں گے، جیسے کہ ترکیہ کے بارے میں اس نے کہہ دیا ہے. تو اب اگر پاکستانی فوج وہاں پہ جائے گی اور اسرائیل اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تو ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پاکستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی یا پاکستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی. یہ اس نیریٹو کے اندر کوئی جان نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جس طرح ابھی جن صاحب نے بھی واضح کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ تجربہ، مہارت موجود ہے کہ ہم پوری دنیا میں جتنے بھی تنازعات رہے ہیں ان میں اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت پیس کیپنگ کے رول میں ہم نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے دنیا کے امن اور سلامتی کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں، اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بارہا پاکستان کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے کردار کو آگے بڑھانے میں اور اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھانے میں پاکستان کے پیس کیپنگ فورسز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ویسے بھی پاکستان کو عالم اسلام کی ایک صف اول کی فوجی قوت سمجھا جاتا ہے، جس کا ثبوت سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. اور ایک تیسرا فیکٹر بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو بڑی ٹربولنٹ تاریخ ہے اس میں ایران، ترکی اور عرب ممالک کے درمیان ایک جیو پولیٹیکل کمپٹیشن تو جاری رہا ہے اور ہے. اس لیے پاکستان ایک ایسے نیوٹرل اور رسپانسبل اور کیپیبل مسلم پاور کے طور پہ ابھرا ہے کہ جو سائملٹینیسلی تمام عرب و عجم کی جو مسلم کنٹریز اور اسٹیٹس ہیں ان کی ٹرسٹ اور رسپیکٹ انجوائے کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ جو فلسطینی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی پاکستان کو رسپیکٹ اور ٹرسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ڈیفنس کی درسگاہیں ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، ایئر فورس کی اکیڈمی ہے، نیوی کی اکیڈمی، وہاں پہ ہمارے فلسطینی آفیسرز بھی آ کے تربیت حاصل کرتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. تو پاکستان کی فورسز اگر وہاں جاتی ہیں تو بنیادی طور پہ جو اس کا اسپیسیفک رول، مینڈیٹ، رولز آف انگیجمنٹ ہوگا وہ اگلے ہفتے جو ترکی میں ان 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کے لیول کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ چیزیں طے کی جائیں گی. تو یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، لیکن اوبویسلی یہ 8 ملک جو ہیں کنسنسس سے آگے بڑھیں گے کہ کیسے یہ ایک ایسا فریم ورک طے کرے جو کہ عالمی قوانین کے بھی مطابق ہو، جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو، جس کی ٹرسٹ اور کانفیڈنس فلسطینی عوام کے اندر بھی ہو، اور پھر وہ دیرپا امن کو بھی آگے بڑھائیں، پریزنر ایکسچینج میں بھی اپنا رول پلے کریں، اور پھر گریجولی نارملائزیشن اور ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن کا جو دور ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس وقت جو اس کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا غزہ اور جو ویسٹ بینک ہے اس کو آپس میں منسلک کرنا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے کہ اس میں یہ رول کیسے یہ فورسز پلے کر سکتی ہیں. تو میں آخری بات صرف یہی انڈرسکور کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو غلط فہمیاں، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غیر ضروری ہے. پاکستان کا جو اصولی موقف ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے وہ آج بھی وہی ہے کہ جس کے 3 بنیادی ستون ہیں کہ پاکستان ایک آزاد، غیر منقسم
خود مختار جو فلسطینی ریاست ہے اس کا حامی ہے، جس کا بارڈرز جو ہیں وہ 1967 کی جنگ کے پہلے کے اوپر مبنی ہونے چاہیے، اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کا ایک سولم کمٹمنٹ ہے اپنے فلسطینی بھائیوں سے، اور اس وقت ہمارے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کے جان مال اور عزت کی حفاظت کو مزید بہتر بنا سکیں۔ جی بالکل ٹھیک، میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ خاص طور یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر رہے ہیں آزاد کشمیر کے، پوری زندگی ڈپلومیسی کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، انتہائی سمجھدار آدمی ہیں، اور بڑے بڑے بحران پاکستان کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر کی طرف آنا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے، اور کل ظاہر عدم اعتماد جمع ہوگی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر وہاں پہ لے آئیں۔ تو اس سینیریو میں جب افغانستان کے ساتھ ہمارا پرابلم چل رہا ہے، انڈیا ایک ایکسرسائز سٹارٹ کر رہا ہے، بڑی ایکسرسائز سٹارٹ کر رہا ہے، اور اندر سے جو بحران ہے وہ کے پی کے اندر بھی ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے، تو ہم یہ ساری صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بتائیے گا کہ پاکستان کے آنے والے دن کیسے ہیں؟ دیکھیے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو آزاد کشمیر میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ آزاد کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے، اور انہوں نے ایک کل جماعتی کولیشن بنائی تھی، اس کا تجربہ کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو گئی تھیں، اور کوئی حزب اختلاف نہیں رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے اور عوام الناس کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تھے، اور اس وجہ سے ایک بحران پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہاں ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھری، اور جو جماعتیں اس میں شامل تھی اتحاد میں، خاص طور سے بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، نون، مسلم لیگ نون، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے الیکٹوریٹ کے سامنے جانا ہے تو پھر جو ہے اس حکومت کا حصہ انہیں نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں سے جو آگے جس نے انیشیٹو لیا ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، نون جو ہے ان کی حمایتی بھی ہے، اور شاید ان کے ساتھ ایک محدود حد تک جائے گی آگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے۔ پارلیمانی جمہوریت بہت ہی ایک مشکل عمل ہوتا ہے، مشکل نظام ہے، تو اس کے کچھ امتحانات سے وہ بھی گزر رہے ہیں۔ کے پی کے اپنے مخصوص مسائل ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ آزاد کشمیر کا اولی مقصد، یا ان کی جو حکومتیں ہیں ان کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی قوتیں مجتمع کریں، اور دنیا بھر میں بلکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنے بہن بھائی جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں صعوبتیں سہ رہے ہیں، ظلم و استبداد کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے وکیل بنے، اور جو خود ان کے اپنے مناقشے یا جھگڑے ہیں ان سے پہلو تو ہی کریں۔ تو یہ آپ کی صحیح صلاح ہے جو آپ کے سوال میں چھپی ہوئی ہے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا، جی سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ سیٹس نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت ساتھ تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ظاہر زیادہ سائزیبل ہے، تو اس سارے سینیریو میں پاکستان پیپلز پارٹی کیسے گورنمنٹ بنائے گی اپنے؟ اگر مسلم لیگ نون بھی ان کا ساتھ دے دے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دوسرے دھڑوں کے منحرف ارکان ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شامل ہو گئے ہیں، تو یہ عددی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس میں یہ ہوگا کہ اصل سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا وہ عوام الناس کے اندر جہاں ایک خاص قسم کا ریاکشن اور ایک خاص قسم کا خلفشار پایا جاتا تھا، اس کا اعتماد بحال کر سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہت سے مطالبات عوام الناس کے نقطہ نظر سے پیش کیے تھے، اور ان کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور جو موجودہ حکومت ہے یعنی موجودہ وزیر اعظم، انہوں نے ان میں سے بیشتر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، کامیاب بھی رہے، حکومت پاکستان نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا۔ تو اس طریقے سے ایک تو وہ کامیابی کی دہلیز سے آگے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ چونکہ ان تمام جماعتوں نے جون جولائی کے مہینوں میں یعنی جون جولائی 2026 میں انتخابات میں جانا ہے، تو وہ اپنا دامن پاک کر کے وہاں جانا چاہتے تھے، تاکہ وہ یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں تھے، ہم ان کے فیصلوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے پرانے تشخص کے حوالے سے عوام کے سامنے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حکمت عملی ہے
لیکن پھر میں دہراؤں گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو عبوری حکومت ہے، عبوری تو نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن چونکہ اس کے پاس اگر یہ بن گئی تو اس کا دورانیہ اتنا مختصر ہوگا کہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکے گی، اور شاید ان کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ جو آنے والے انتخابات ہیں ان کے زیر نگرانی ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب یہ فرمائیے کہ آپ یہ جو افغانستان ہے اور انڈیا کی صورتحال ہے اس کی طرف آتے ہیں، یہ ظاہر طالبان نے پاکستان کے مطالبے نہیں مانے اور ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور اس کے بعد اب دونوں وفد واپس آ گئے ہیں، تو ایک تو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ وہاں سے ظاہر پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اوپر، اس سائڈ سے انڈیا نے ایکسرسائز سٹارٹ کر دی ہیں۔ انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کے کرنا کیا چاہتا ہے فیوچر میں؟ دیکھیے، مارکہ حق کے دوران اور اس کے بعد ہندوستان کی بہت ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، نہ صرف ہندوستان میں، کیونکہ وہ اپنی جنتا اور اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کو بھی جواب نہیں دے سکے، مطمئن نہیں کر سکے، وہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہو، وہ بی جے پی ہو یا ان کا حزب اختلاف ہو، تو وہ ان کو کسی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکے، تو وہ اس لیے اب جو ہے یہ جنگی کوششیں کر رہے ہیں، جنگی جی آپ کو آواز آ رہی ہے خان صاحب؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل، ہاں جی اب آ رہی، فرمائیے گا سر۔ جی جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے ملک کے اندر نہ صرف اس کی یعنی بھارت کے اندر ذلت و رسوائی ہوئی، بلکہ ساری دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہوئی، اور جو ان کا ایک بڑا سیاسی مقام تھا، وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، اس کو بھی بہت دھچکا لگا۔ اس جھٹکے کو وہ سہ نہیں سکے، تو مشرقی سرحد پہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک کنونشنل وار پھر پاکستان کے اوپر جارحانہ وار مسلط کی جائے، کوئی مہم جوئی کی جائے، اور دوسری طرف مشرقی سرحد جو ہماری مغربی سرحد ہے، یعنی اس سے ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے، اور اس پورے عمل میں یعنی ایک طریقے سے افغان طالبان بالکل استنبول میں بے نقاب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دوحہ میں کچھ اور بیان دیے، ان کا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن جب مسئلہ آیا کہ کچھ معاہدوں کے اوپر، کچھ کمٹمنٹس کے اوپر دستخط کرنے کا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو قندھار اور کابل سے حکم نامے آئے کہ تم ایسا نہ کرو، اور دوسرے ہمیں یہ پتہ ہے اور اقوام متحدہ کی اس کی تائید تصدیق کر چکی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے کئی دھڑے تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کی مدد کر رہے ہیں، اور ان کا پہلا اور سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہے۔ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں افغانستان میں، وہ اپنی پاکستان میں اور افغانستان میں پراکسیز کو استعمال کر کے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس پورے کے پورے جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کا۔ اچھا، اس میں خالصہ یہ فرمائیے گا، جب ثالثی ہوتی ہے تو جو ثالث بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فریق ریزنیبل نہیں رہا، ان ریزنیبل ہو گیا ہے، اور اس کے مطالبے اور اس کی گفتگو غلط ہے، اور وہ جان بوجھ کے اسپائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے، تو پھر وہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو رائٹ پلیس پہ ہوتا ہے۔ تو کیا قطر اور ترکیہ سے یہ امید کی جائے کہ اب وہ اگر افغانستان کی طرف سے کوئی انویژن ہوتی ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ویسے بھی یہ ہمارے حلیف ہیں، قطر جو ہے وہ اس کی معاشی مدد کر رہا ہے، ضرور ایک نہر بنانے کے سلسلے میں ان کی مدد کر رہا ہے افغان طالبان کی، لیکن قطر ہمارا بہت قریبی حلیف ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب، ایران، یعنی ایران نے بھی صلاح دی تھی ان کو کہ افغانستان کو کہ پاکستان کے ساتھ صلح صفائی کر لیں اور مصالحت کر لیں۔ ترکی اور قطر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیا عسکری اعتبار سے کھڑے رہیں گے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے یہ فرمائیے گا خان صاحب۔ ابھی جو دور آپ کو آواز آ رہی؟ جی مجھے آپ کو آواز آ رہی، آپ کی آواز آ رہی ہے، تو میں یہ جی بالکل ٹھیک۔ یہ استنبول میں جو تعطل آیا ہے ہمارے مذاکرات، اس کے بعد جو ہے دو بڑی طاقتوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، وہ ہے چین کی اور امریکہ کی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے
اپنی پولیٹیکل ول کو استعمال کر سکتے ہیں. اور چین نے پہلے بھی سفارتکاری کی تھی پاکستان اور افغانستان کو قریب لایا تھا, اب دوبارہ سے وہ متحرک ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ بہترین راستہ جو ہے یا بہترین رابطہ جو ہے وہ اسلام آباد اور کابل اور قندھار کے درمیان ہے, اور یہ اس میں جو ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں کہاں ہیں, تربیت گاہیں کہاں ہیں, ہندوستان کیسے مدد کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے حکمران اگر پختہ شعور کا مظاہرہ کریں تو انہیں پاکستان کے ساتھ یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے, کیونکہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے, سنگل پوائنٹ ڈیمانڈ ہے, وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کے دفاتر, یہ مراکز سارے کے سارے بند کیے جائیں اور ہندوستان جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے اسے ڈسٹرپٹ کیا جائے. خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. خالص آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ ہم نے خود. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.